अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.223 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 223 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 207। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमिन, मीम नून से माने और से, एंड ऑफ, अन्नासी, नून वाव सीन से माने लोग, द पीपल, मन, मीम नून से माने जो, हु, यशरी, शीन रॉ या से माने बेस डालता है, सेल्फ, नफ्सहु, नून फा सीन से माने अपनी जान, हिज ओन सेल्फ, इब्तिग़ाअ बा गैन या से माने हासिल करना, सीकिंग, मर्ज़ाती रॉ ज़ाद वाव से माने रजा, प्लेजर, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, वल्लाहु अलीफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह, रऊफ़ुम रा अलीफ फा से माने मेहरबान, फुल ऑफ काइंडनेस, बिल इबाद आइन बादा से माने बंदों पर, टू हिज सर्वेंट्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वमिनन नासी, और लोगों में से, मयशरी नफ्सहु, एक वो है जो अपनी जान बेच डालता है, इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और लोगों में से एक वो है जो अपनी जान बेच डालता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। फ्रेज बाई फ्रेज इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। वमिनन नासी, एंड ऑफ द पीपल, मयशरी नफ्सहु is the one who sells his own self, ibtigha'a marzatillah, seeking pleasure of Allah, wallahu ra'ufun bil ibad, and Allah is full of kindness to his servants. Complete translation देखें। And of the people is the one who sells his own self, seeking pleasure of Allah, and Allah is full of kindness to his servants. तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और लोगों में से एक वो है जो अपनी जान बेच डालता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। लफ्ज़ यशरी का मफ़हूम वसी है, यानी यशरी के माने ख़रीदने के भी हैं, यशरी के माने फ़रोख्त के भी हैं। इंग्लिश में कहते हैं बारगेनिंग। इसके एक माने ये हैं कि फ़रोख्त कर देना अपनी जान को। यहाँ पर चूँकि जान बेचने की बात हो रही है, पूरी जान को पूरी की पूरी हवाला कर देता है वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा चाहता है, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन इस सौदे में कीमत क्या वसूल करता है? सिर्फ रज़ाए इलाही की उम्मीद, यानी अपनी जान भी दे देता है जो उसके लिए सबसे कीमती चीज़ होती है, और बदले में सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। अब उसका नफ्स उसका अपना नहीं रहा, क्योंकि उसने अल्लाह के हवाले कर दिया। उसके नफ्स पर वो कोई हक नहीं जताता, न नफ्स के बाद उसके लिए कुछ रह गया, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ नफ्सी है। जब नफ्सी अल्लाह के हवाले कर दिया, ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो बाकी उसके पास कुछ नहीं रह गया। बेधड़क उसने सब कुछ बेच डाला, यानी बेखौफ होकर हर चीज़, यहाँ तक कि जान भी अल्लाह के लिए सर्फ कर दी। बेखतर यानी बेखौफ, बगैर किसी चीज़ से डरे सब कुछ दे दिया और लिया भी कुछ नहीं, यानी माल के बदले माल नहीं मांगा, जान के बदले जान नहीं मांगा, बस अल्लाह की रज़ा उसने चाही। तमाम पूंजी, तमाम वजूद बेच डाला, अल्लाह को दे दिया। गैर अल्लाह के लिए नफ्स का कोई हिस्सा बचा कर ना रखा गया, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए उसने कोई चीज़ वक्फ की हो। तमाम तर पूंजी, तमाम तर जिंदगी, तमाम उसकी जान, सब के सब उसने अल्लाह की नज़र कर दी। चूँकि यशरी के एक माने खरीदने के भी हैं, उसकी भी ताबीर देखें। यहाँ एक ताबीर ये भी हो सकती है, यानी एक तफसीर ये भी हो सकती है, उसने अपने नफ्स को बेचा नहीं बल्कि ख़रीदा है। उसका नफ्स इग़राज़ दुनियावी का ग़ुलाम था, यानी दुनियावी बेनिफिट्स, दुनियावी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में फंसा हुआ था। उसने उसे ख़रीद लिया, ख़रीद कर आज़ाद कर दिया, आज़ाद करके खालिस अल्लाह का कर दिया।
یعنی دنیا کے سارے ایمز اینڈ آبجیکٹیو سے نفس کو نکال کر اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے دنیا کو ترک کر دیا، بلکہ دنیا جتنی بھی حاصل کی اور کرے گا وہ صرف اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے گا۔ اب اس کے نفس کے ساتھ کسی کا کوئی حق وابستہ نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ بندوں کا حق نہیں ادا کرے گا، بلکہ وہ بندوں کا حق ادا کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق۔ صرف اللہ کا حق ہے، مالک کا حق ہے، یعنی اس کا فائنل ڈیسٹینیشن اللہ ہی ہوگا، اس کا الٹیمیٹ ایم اینڈ آبجیکٹیو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی ہوگا۔ یہ شخص دنیا کے تمام اغراض یعنی تمام مقاصد جو صرف دنیا سے لمیٹڈ ہوتے ہیں، تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے، اپنے نفس کو خابص کر کے اللہ کے لیے کر دیتا ہے، یعنی دنیاوی جھنجھٹوں سے اس کو چھڑا کر، دنیاوی نفع نقصان سے اس کو چھڑا کر اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی کا نمونہ ہے جو اس رفیع مقام پر فائز ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں، یعنی ایسا شخص ایک نمونہ بن جاتا ہے، ایک مثال بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور ایک بلند مقام پر اللہ کے حکم سے فائز ہو جاتا ہے، ایسا بلند مقام جہاں تک ہر ایک کو پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ مقام رضا رب کا مقام ہے، یعنی وہ مقام اللہ کی رضا کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا انسانی معراج کا آخری درجہ ہے، یعنی انسان جس بلندی کو پہنچ سکتا ہے وہ بلندی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دینا، یہی انسان کی معراج ہے۔ کیونکہ جب وہ رضا خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو گویا اپنی خودی کو مرضات خدا میں فنا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جب ہم اپنی جان بھی دے دیتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی میں ہم اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، اپنی خودی کو فنا کر دیتے ہیں، لہذا اس کا پورا وجود رضا الہی میں ڈھل جاتا ہے، یعنی انسان کا وجود سر تپا، اس کا ہر عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے۔ اسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یعنی جو مومن بندے ہیں جن کے لیے آخرت میں کئی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آج حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، جب مدینے کی طرف ہجرت کرنی چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر جانے نہیں دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ آیت دراصل ایک صحابی کے سلسلے میں نازل ہوئی جن کا نام حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب یہ ہجرت کرنے کی کوشش کی مکے سے مدینہ، چونکہ مشرکین مکہ کا ظلم ان دنوں عروج پر تھا، یہ صحابی کو مال کے ساتھ جانے کی یہ لوگ اجازت نہیں دیے، بلکہ جبر کرنے لگے کہ تم مال یہیں چھوڑ کر جاؤ اگر جانا چاہتے ہو۔ آپ نے سب ماں سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے ہرا تک آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتاؤ تو یہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ یعنی جب وہ صحابی اپنا پورا مال و متاع مشرکین کے حوالے کر کے مکہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کو مبارکباد دینے لگے۔ تو حضرت صہیب نے پوچھا کہ مبارکبادیاں دراصل کس سلسلے میں ہیں؟ ان بزرگوں نے فرمایا آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ یعنی اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صہیب کے سلسلے میں یہ پرٹیکولر آیت نازل ہوئی جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ ابن کثیر مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے، یعنی یہ کسی خاص صحابی کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مومن بندہ جو مجاہد ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے، یعنی ملتی جلتی ایک آیت اور بھی ہے سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال
اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضروری ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک اور تفسیر بھی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت صہیب کے سلسلے میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں تفصیل دیکھیں۔ اس آیت کا مضمون جانی قربانی کے بارے میں ہے، مالی قربانی کے بارے میں نہیں ہے، چونکہ حضرت صہیب کا ذکر جب آیا اس واقعے میں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، جبکہ آیت میں ذکر اپنی جان کی قربانی دینے کا ہے۔ یعنی یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب آپ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات ہجرت کی مکے سے مدینہ تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر گئے، چونکہ کئی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی ان امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا کر مکے سے مدینہ آئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے، اپنی جان جانے کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا تھی۔ حضرت علی کی شان میں نازل ہونے والی اس آیت کے راوی درج ذیل شخصیات ہیں، یعنی جو راوی ہیں اس تفسیر کے وہ اس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ پچھلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں ایسے مومن بندے کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی دے دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک آیت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے سے مدینہ ہجرت کرتے وقت اپنے مال کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے راضی ہو گئے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ اکثر مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے، یعنی آیت ان لوگوں کے حق میں بھی ہے جو آج بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے راضی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔